अस्सलाम वालेकुम जी। आज पीडीएम की हुकूमत ने, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो छोड़ चुकी हुई है पीडीएम को जब पीपल्स पार्टी ने कराई थी तो उसके नतीजे में फिर जरदारी साहब के केसेस जो थे वो ख़त्म हो गए थे ना। तो जरदारी साहब हर तरफ रखते हैं। जैसे जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो केस दर्ज हुए हुए 24 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, शौकत तरीन साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं और होने भी नहीं, क्योंकि शौकत तरीन साहब अनवर मजीद साहब के समधी हैं। और अनवर मजीद साहब कौन है? वो जो पकड़े गए थे जरदारी साहब के बिहाफ के ऊपर सारी दो नंबरियां करते हुए रिहा हो गए हैं, लेकिन इल्ज़ाम उन पे था कि वो जरदारी साहब के फ्रंट मैन है, जरदारी साहब उनके नाम के ऊपर सब कुछ करते हैं, तो उनके हैं वो समधी, तो वो तो नहीं पकड़े जाएंगे। तो खैर ठीक है यार, सर्वाइवल के लिए बंदे को इतना ही करना चाहिए है। जो नहीं करता वो नवाज शरीफ की तरह फिर सूखियाँ गालां खाता है। करना चाहिए बंदे को सर्वाइवल के लिए ना, कोई हरज नहीं है ऐसा करने के अंदर। हाँ, दास्तानें आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुन लीजिएगा बहुत ज़्यादा, उनमें से हर दास्तान का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं क्यों जवाब दूँ? मैं नवाज शरीफ का मुलाजम रखे हुए हूँ। वो जो ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬਤਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ मैं ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ। लेकिन जवाब मेरे पास मौजूद है। जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमारी पीपल्स पार्टी ने सारा प्रोपेगेंडा किया और वही प्रोपेगेंडा लेके फिर पीटीआई आगे गई। लेकिन ये आज का मौजू नहीं। आज का मौजू, मैं बड़ा गुस्से में हूँ और गुस्सा जो है वो मैंने फिर आगे ब्लड प्रेशर की दवाई खा के तो फिर मैं अब ये व्लॉग करने बैठा हूँ। हर जो लाल मुजक्कड़ है इस वक्त टीवी पे बैठा हुआ, वो आपको और मुझे ये समझा रहा है कि ये जो इलेक्शन का वक्त पे ना आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, आइन का एक आर्टिकल है 254। अब मैं पूछ के बैठा हूँ सईद चौधरी साहब को, 254 ये कहता है कि ऐसा कोई भी आइनी इकदाम जो कि एक मखसूस मुद्दत में होना है, और अगर वो उस मुद्दत में नहीं होता और बाद में हो जाता है तो उसको इल्लीगल नहीं कहा जाएगा। दोबारा मैं अर्ज कर देता हूं कि कोई भी ऐसा काम जो कि एक मुद्दत के अंदर वकूअ पजीर होना है, जैसे कि इलेक्शन 90 दिन होने, ठीक है, जैसे कि आइन के अंदर आइन में लिखा हुआ है कि मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद होगी, ठीक है। मतलब इस तरह के बहुत सारे इकदाम अगर वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वकूअ पजीर नहीं होते या मुनक्कद नहीं किए जाते और बाद में कर लिए जाते हैं तो वो इल्लीगल नहीं कहलाएंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नहीं कहलाएंगे। यानी कि वो, और एब्रोगेशन, यार एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो दूर की बात है ना, वो क्या बात हुई? किसी भी मतलब माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर यूथिया, ठीक है, वो उससे लेके सारे यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया वतन अल फरोशिया लिमिटेड एडिशन जो वतन अल फरोशिया में नवा पाया यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद वल वतन अल फरोशिया, नहीं वतन अल फरोशिया पहले है, अकल अल महदूद बाद है, ठीक है। तो वो खैर सर, मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त एक गुमराही फैलाई जा रही है। गुमराही क्यों फैलाई जा रही है कि ये साबित किया जाए कि जनाब हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन से क्यों भाग रही है? वो इलेक्शन हार रही है। इलेक्शन करवाएंगे हम आके, अच्छा इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत बनेगी, पीटीआई कहती है इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत बनेगी, फिर क्या होगा? आज इमरान खान साहब से फरमा दिया कि नए इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन के बाद हुकूमत जो आए वो ये वाले इकदामात उठाए जो अब उठाए जा रहे हैं। यानी कि छुरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ आवाम ਦੀ जेब ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ मौका देंदे ना तुसी करन दा, ठीक है। यानी कि वो आए और वो इकदामात करे और वो आवाम के गले के ऊपर छुरी फिरे। ठीक है जनाब, इलेक्शन करवा देते हैं। इलेक्शन करवाने का मतलब क्या है? इलेक्शन करवाने का इस वक्त ऐलान करने का मतलब ये है कि टेबल के उस साइड पे जो IMF की टीम बैठी हुई है वो कहे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय एंड गुड मॉर्निंग, भाईजान हम तो जा रहे हैं अपने घर, आपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, तो जब आपके इलेक्शन हो जाएं और अगली हुकूमत आ जाएगी तो फिर उनसे बात कर लेंगे। आप कहें कि जी हमको गुलाम है, ठीक है, जो तुम कहोगे हम मान ले, कहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यूथी है आप,
تو بھائی جان اس وقت پاکستان کے قومی خزانے کے اندر 2 ہفتے کا زر مبادلہ موجود ہے درآمدات کو فنانس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم فل فلیج درآمدات کھول دیں تو جتنی بھی درآمدات 2 ہفتے میں آئیں گے اتنے کا زر مبادلہ موجود ہے. تو الیکشن کتنے دن میں ہوں گے؟ ہیں کتنے دن سے ہوں گے؟ 90 دنوں میں. آپ کے پاس 15 دنوں کا موجود ہے, تو باقی 75 دن جو ہوں گے اس میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے گزارا چلائیں گے. کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ شرم کو ہاتھ ماریں, کچھ عقل کو ہاتھ ماریں. جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی تو 4 ارب ڈالر, 4 سے 5 ارب ڈالر, 4 ارب ڈالر ہمارے عرب دوستوں نے وعدہ کر رکھا ہے, 1 ارب ڈالر کا وعدہ ہے چائنا سے, پرووائڈڈ کہ آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے. پھر وہ 10.5 ارب ڈالر جو ہے وہ جنیوا کے اندر ہم سے وعید ہوئے ہیں, ان کی آمد شروع ہوگی پرووائڈڈ کہ آپ کی آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے. تو عمران احمد خان نیازی بڑے بھول پنے کے اندر بڑا دعویٰ ڈال کے آج اپنی تقریر کے اندر فرما رہے تھے کہ جناب الیکشن کروا دیں, الیکشن کروا دیں, الیکشن کروا دیں. وہ ماما الیکشن کروانے جو کہ پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کروانے کے لیے کم از کم 3 ماہ تو آپ گھر میں راشن ڈال کے دیں گے نا قوم کو. تو 3 ماہ کا راشن نہیں ہے, وہ راشن کھلوانے کے لیے کیا, اگر وہ راشن کھل گیا اور اگر وہ حالات بہتر ہو گئے یا اگر وہ معیشت کا پہیہ چل پڑا تو مینو کون پوچھے گا. تو لہذا وہ فوری طور پہ اس نے اپنے سارے لال بجکڑ اور یا مقبول جان سے لے کے پتہ نہیں کیڑا جناب اس کام پہ لگایا ہوا ہے. آرٹیکل ایبروگیٹ کرنے کے اوپر جناب بیوروکریٹ کو لٹکا دیا جائے. تیرا دماغ خراب ہو گیا. سب تو پہلے تو تینوں کیوں نہ لٹکایا جائے پین, تسی بھی تو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہی ہو. اور مجھے آپ اجازت دیں, میں آپ کی ACR نکالوں گا. کئی کام آپ نے ایسے کیے ہوں گے جو آئین کی خلاف ورزی ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنے آپ بھی تو آئین پسند نہیں نا, اتنے عرصے آپ نے بلوچستان میں صرف کیا, تو بلوچستان میں کیڑا آئین آبزرو ہو رہا پہ. ٹھیک ہے نا, میں ایک چکر لگاؤں, چکر بھی نہیں لگاؤں گا, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آواز لگاؤں گا اور پھر وہاں سے جو کچھ آئے گا نا, تو میرا مطلب ہے کہ جناب یہ بیوروکریسی کا کام ہے ہی نہیں. الیکشن منعقد کروانا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو الیکشن کمیشن کروائے. جن سے آپ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں اس کو گالیاں بکتے ہیں, اندر خانے جا کے پاؤں پڑتے ہیں, باہر نکل کے جناب جو ہے وہ کہتا نہیں میں تو ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جو کہا تھا اسد عمر ہے, میں نے جو کہا تھا میں نے وہی. تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی آج کی تقریر بھلا کیا تھی کہ 600 ارب روپے پر کلو گرام جو ہے وہ کوکنگ آئل ہو گیا. یار جس شخص کو 1600, 180, 600 ارب اور 1100 ارب روپے کا اس نے آج کل پڑا ہوا ہے. کرپشن 1100 ارب روپے کی ہو رہی ہے, جو جس کا NRO لینا ہے. کرپشن جو ہے یہ 1100 ارب روپے کی کرپشن کر گئے ہیں. اس نے کراچی کو 1100 ارب روپے کا پیکج دیا تھا, اور جناب KP کا اپنا اور کون سا تھا 1100, کراچی کو بھی 1100 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. اور کیا تھا, ہاں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا تھا. 1100 ارب روپے کا اس کو پہاڑا جو ہے نا وہ پیڑنی نے بتایا جو یہ پڑی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ کوئی بات کے اندر کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بھائی یہ آئین کہاں لے جائیں 254 آرٹیکل اٹھا کے ہم. اب جناب اب ان کا خیال یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل روکی جائے. اس کے اوپر میں الگ سے ویلاگ کر چکا ہوں, شاید آپ تک پہنچ گیا ہو. ایک تو انہوں نے آخری حربے کے طور پہ الوی کو ایکٹیو کر دیا. الوی نے کہا کہ جی میں تو آرڈیننس جاری نہیں کرنا, حالانکہ یہ سارا کچھ ایک آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتا تھا. اور یہ الوی جو ہے یہ جب صدر تھا تو اس نے ایوان صدر کے اندر آرڈیننس فیکٹری کھولی ہوئی تھی, دن رات آرڈیننس جاری کرتا تھا. اس نے ایک دن کے اندر 8 آرڈیننس جاری کیے ہیں اس بدبودار دندان ساز نے. لیکن اب میں نہیں کروں گا, اب آپ لے کے آئیں. اور کوئی پتہ نہیں ہے اس کے پاس بن کے جائے تو یہ روک کے بیٹھ جائے, اس کے پاس وہ آئین پاس ہو کے جائے, قانون پاس ہو کے جائے, روک کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جناب میں اپنے 15 دن اس کے اوپر غور و خوض کروں گا. یہ سارے جو ہیں یہ اس ملک کے نظام کو ناکام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی اسائنمنٹ ہے. ایسے ہی تو نہیں ان کو فورن فنڈنگ آتی, اور وہ بھی شیڈی ریسورسز سے آتی, وہ بھی جیوز آرگنائزیشن سے آتی, وہ بھی اپنا BJP سے آتی. ایسے ہی تو فنڈنگ نہیں آتی. پھر بندہ یہ کہنے کے اندر حق بجانب ہو جاتا ہے نا یار. تو خیر یہ ہے جی اب تک کی جو ہے میں نے کہا کہ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی آئین کی ایبروگیشن نہیں ہے. 170 ارب روپے کا جو ہے ٹیکسز نہیں لگ گئے ہیں.
اور ان ٹیکسز کے اندر جو ہے وہ 110 ارب روپے کے ٹیکسز آج اناؤنس ہو گئے ہیں، 70 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، لگژری آئٹم کو پھڑکا کے رکھ دیا گورنمنٹ نے، سیل ٹیکس 25% کر دیا ہے، اور سگریٹ کے اوپر بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے، بیوریجز کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھا دیا ہے، سارا کر دیا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ابھی پیٹرول مہنگا ہونا ہے۔ ابھی میں آتے ہوئے مہتاب کو سن رہا تھا، مہتابے کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ ابھی جو ہے 10 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا لگنا ہے، اور 20 روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ شاید کرنا پڑے، تو یوں ملا کے 30 روپے لیٹر قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یکم سے تمام جو ہیں سبسڈیز، زیادہ تر سبسڈیز جو ہیں وہ وڈرا ہو جائیں گی، خاص طور پہ ایکسپورٹرز کو جو دیا جاتا ہے بجلی کی مد میں یا گیس کی مد میں، گیس کی مد میں نہیں کر رہے، بجلی کی مد میں کر رہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اس وقت تک مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے، دوسرے ممالک میں بھی آ رہا ہے، ہمارے ہاں بھی آنا ہے، دوسرے ممالک اس کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں اپنے عوام کو، ہم نہیں دے رہے۔ ہمیں چونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ مقامی طور پہ دستیاب نہیں ہیں، ہم گندم سے لے کے اور خوردنی تیل کا زیادہ تر حصہ اس سال باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، تو باہر سے پھر اس کے ساتھ افراط زر بھی آئے گی، انفلیشن بھی آئے گی، اور دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مندی جو ہے اس کا دورہ ہے۔ دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے منیمم ویجز بڑھا رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ سبسڈیز آفر کر رہے ہیں، غریب سے غریب ممالک بھی، یورپ کے میں بات کر رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری حکومت کے پاس اتنا فسکل سپیس نہیں چھوڑ کے گئے عمران خان صاحب کہ وہ ان لوگوں کو کچھ دے سکے، بلکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے انہیں نئی ٹیکسیشن کرنا پڑ رہی ہے تاکہ ملک کی ادائیگیوں کا توازن ٹھیک ہو سکے اور ملک ڈیفالٹ سے بچ سکے۔ ولاگ میرا ویسے بھی یوتھیوں کے لیے زہر قاتل ہی ہوتا ہے، لیکن آخر میں ایک تیر مارا جائے ان کے سینے کے اندر، یوتھیو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، آؤ، اور ہم اسی میں خوش ہوں گے کہ ہم اس بات کی وجہ سے آپ کی ہٹے گی، ٹھیک ہے، آپ کی ایسی تیسی پھر گئی ہے میری آخری اس فکرے سے، ہم اسی بات پہ خوش ہوں گے، کیونکہ مہنگائی تو ہمیں بھی پڑھنی ہے، یوتھیوں کو کیا پڑھنی ہے، وہ تو ابا نے لانا ہوتا ہے راشن، ٹھیک ہے، اور اماں نے دینے ہوتے ہیں پیسے، یوتھیوں کو کیا پتہ چلتا ہے، کما کے کھانی پڑے تو کرنا پڑے، ہمیں بھی پڑے گی، لیکن اس بات کے اوپر دل بہت خوش ہے کہ یہ آخری فکرہ جو ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، یہ ان کے قائد سے لے کے ان کے گراس روٹ کے لیول تک جو لوگ ہیں نا، ان کو اتنی تکلیف ہوگی میری اس بات سے، اتنی تکلیف ہوگی کہ رہے رب دا نا، تو اے تکلیف پہنچان لی میں یہ ولاگ کر رات دے اس ویلے حاضر ہویا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔